का वादा किया, रोई जमीन पे वो राशन तो किसी को नहीं मिला, लेकिन तकरीर और भाषण रोज सुनने को आप लोगों को मिलता था, सहाफियों को भी, हमें भी, मीडिया वालों को रोजाना भाषण दिया जाता था, राशन किसी को नहीं मिला। लेकिन उस वक्त भी अगर किसी ने इन लोगों की, सिंध के लोगों के लिए कुछ किया तो वो वफाकी हुकूमत तकरीबन 65 बिलियन की जो अमाउंट थी, 12,000 फी खानदान, आपको याद होगा उस मुश्किल वक्त में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान ने किया। फिर इसके साथ चंद सवाल बनते हैं जो कि मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि NFC और 18वीं तरमीम का बड़ा शोर होता है कि वफाकी हुकूमत कोई भी काम यहाँ पे शुरू करे, हमारे MNS डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, MPs उनके साथ होते हैं, उनको वफाक फंड दे देती है, लेकिन जब वो यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो हर जगह पे कोई स्कूल आप नहीं कर सकते, ये चूंकि 18वीं तरमीम ने सूबे को दिया है। आप अस्पताल और हेल्थ का नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है। तो कोई भी काम आप करें उसमें तो रोड़े अटकाए जाते हैं। लेकिन हम सवाल करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को सिर्फ 8 साल हुए, वहां पे हर शहरी के लिए मुफ्त बेहतरीन इलाज है। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी शहरी 10 लाख रुपए तक, सेहत इंसाफ कार्ड है उनके पास, 10 लाख रुपए तक पूरे पाकिस्तान के बड़े प्राइवेट अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज कर सकते हैं। हर शहरी के पास ये है। और अब दिसंबर से इंशाअल्लाह ये पंजाब में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तरफारकर के लिए भी हमने इसका आगाज कर दिया। तो क्या मैं ये सवाल करते हुए गलत कर रहा हूं कि अगर मैं पार्लियामेंट में सवाल पूछता हूं तो डायरेक्ट पर्ची चेयरमैन जो है वो असेंबली से निकल जाते हैं? तो यहाँ पे मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने हेल्थ का अगर 650-700 अरब रुपया आपको मिला तो आपने वो लोगों की सेहत के लिए क्या किया? यहाँ पे तो बाकी छोड़े, हम जब सवाल करते हैं कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं होते, सांपों की वैक्सीन नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो बहुत सारे खुद सांप बने हुए हैं, तो सांप के भी आपको उसके वैक्सीन नहीं मिलते। यहाँ पे स्कूल, आपको अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलता। वज़ीर आला के हल्के में जब धमाका होता है तो स्ट्रेचर, लोगों को, मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं होता, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता। तो क्या ये सवाल मुनासिब नहीं है? क्या ये सिंध के लोगों का उसी तरह हक नहीं है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है? तो जहाँ पे हमारी हुकूमतें हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई और बात करते हैं तो 18वीं तरमीम और NFC आ जाता है। इसी तरह आप नाले आपसे साफ नहीं होते, कायद के शहर को आपने यहाँ पे उसको जो कचरा कुंडी बना दिया था, फिर उसके बाद अगर बारिश होती है और वहां पे उसमें लोग मर जाते हैं, आपसे कोई सवाल करता है, जवाब मिलता है बारिश आता है तो पानी आता है। ये आपका हाल है। फिर स्कूलों में आप जाएं, यहाँ पे मैंने जो डेस्क मिलते हैं, करप्शन का बाजार गर्म था, बच्चों के लिए तो पहले डेस्क नहीं होते, लेकिन उसमें जितनी करप्शन की थी वो तो हाली मदरी शेख ने उसको भी निकाब कर दिया था। स्कूलों में आपको उस्ताद नजर नहीं आता। यहाँ पे किसी भी महकमे में आप देख ले, सिर्फ पानी का अपना माफिया, स्कूलों के अंदर अपना माफिया, और हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई, बाकी तो छोड़े कि पुलिस का निजाम, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने पुलिस रिफॉर्म्स की पूरी दुनिया ने माने, लेकिन यहाँ पे तो क्रिमिनल्स भर्ती हुए। मैं नहीं कह रहा, सिंध हाई कोर्ट में जो उन्होंने खुद रिपोर्ट जमा की है उसमें कह रहे कि क्रिमिनल्स भर्ती किए हैं। फिर जिस मामले में आप देखें वो करप्शन में और इन मामले में लगे हुए हैं। अगर हम सवाल करें कि पैसा कहाँ से गया तो इस पे नाराज होते हैं, लेकिन सवाल इसलिए पूछते हैं कि 18वीं तरमीम का मतलब और NFC का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स में जाएगा और जिसका सहूलतकार खुद वजीर आला मुराद अली शाह है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी JIT रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। फिर अजीज मेमन की JIT उठा ले, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए, मरवाने के लिए। पहली दफा कराची के अंदर और जो हमारे MNS मुंतखब हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि न भत्ते में मुलविस, न इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस। बात होती है तो वहां पे कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी करते हैं अपने सिंध के लोगों की, सूबाई असम्बली में भी बात होती है तो नुमाइंदगी करते हैं अपने लोगों की। मैं एक और सवाल पूछता हूं, अभी बड़ा शोर मचाया गया, हाँ दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन मुतासिर हुआ आदमी वबा की वजह से, उसमें उसकी वजह से महंगाई हुई, पूरी दुनिया में हुई। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि ये फर्जंद जरदारी कैसे सवाल कर सकता है? यहाँ पे ये भी सुनिए कि 1100 रुपए गंदुम मिलता है, आपका आटा गंदुम मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, यहाँ पे 1450 तक मिल रहा है। तो 20 किलो का बात कर रहा हूं, तो 350 रुपए क्यों महंगा मिल रहा है सिंध के लोगों को? अगर हम ये सवाल करें तो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कह रहे हो कि महंगाई हम कर रहे हैं, तो सिंध में तो आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हो कि गवर्नेंस के इश्यूज है,
تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دو چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں. آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی، اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی، کتنی سی مٹی نکل آئی، کتنے غائب ہوئے، نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی، وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے یہاں پہ، یہ دوائی نہیں چھوڑتے، یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے، یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے، چینی نہیں چھوڑتے، ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے؟ چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے خیبر پختونخوا اور سندھ سے. بلکہ فرزندی زرداری تو پرسوں کہا نا کہ پہلی چینی اگتا تھا، آپ کے لیے تو اگتا ہے کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر ملے ہے. عزیز میمن کی جائٹی اٹھا لیجئے، شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے، لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا، تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے. لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو. تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں. اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا. اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے. جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہو نا، ان کو لت پڑی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ویلیج کونسل تک کو امپاور کیا. تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے، مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ یونین کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا، جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے، عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں. لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چھپے، ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ کر لو. ہم تو پاکستان کے جو انتخابات ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دیں. لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ، عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہری سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے، ہماری کوئی ذمہ داری تھی. میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی، وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا. یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا. ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے. ٹورزم 27 لاکھ لوگ صرف عید کی چھٹیوں میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی. ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے. صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے، ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں. لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے. بات ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا. عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، دنیا اس کی مثال دے رہی ہے. 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے، اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم، اور یہ بھی سنیے گا کہ صحت انصاف کارڈ میں بھی سن حکومت نہیں، احساس پروگرام جو وفاق نے چلایا 65 ارب سب سے زیادہ ان کو دے دیا. لیکن اب جب مہنگائی کا دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے اور ہر صوبہ اپنا شیئر دے رہے تو ایک صوبے نے انکار کیا ہے اور وہ صوبہ بھی سندھ ہے. سندھ کی حکومت نے انکار کیا، لیکن وفاق کی حکومت اپنا شیئر پھر بھی دے گی. ہم اپنی سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ آلریڈی 350 روپے گندم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہو، 50 روپے آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو، تو جو وفاق حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام، اس کے ساتھ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور
موٹر ویز کی سندھ کو ابھی تک موٹر وے نہیں ملا تھا. میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پہلا موٹر وے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے لیے اس کا آغاز ہوگا. باقی میں ادھر ہی ہوں, آپ لوگوں سے بھی گپ شپ رہی گی انشاءاللہ, اور آج تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا ہمارا کیواڑی میں جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر, اور کل عمر کوٹ میں جو ہمارے جلسے ہیں. ایک سوال سر, مراد علی شاہ صاحب ایک اپنے جو سے روڈ ہے نا یہ جو 7 کی طرف, اس کا اکثر ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے, نون لیگ کے دور سے وہ پیسے دے دیے, وفاق اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا. تو یہ کیا کہانی ہے؟ کیونکہ آپ سے ملاقات ایک نہیں ہوتی, تو یہ عوام کا ایک اہم مسئلہ ہے. دوسرا, آپ پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, بڑا پنجاب میں بھی یہ ریفارمز لائیں. کل کا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس نے تو قوم کے سر جو ہے نا وہ اس پہ سال ایڈ کر لیں مناسب صاحب کہ آپ نے پنجاب جو ہے 24 سفر انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پولیس ریفارم نہیں لا سکے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئے. دیکھیں, پہلی چیز, 7 شریف والی سڑک جو ہے وہ جب ہمیں ذمہ داری ملی تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے, لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے, موٹر وے پولیس ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈپلائی کی. اور اب ہمارا یہ 7 شریف کی سڑک, ابھی اس کے اوپر علی مدری شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے, ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی, اور جلد یہ تکمیل کی طرف بھی جا رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, 18 تک اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تھا, 18 کے بعد جب ہم آئے ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو کراچی کوئٹہ چمن خوزدار, یہ جو ایک شاہراہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بھی بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس کی مینٹیننس کا کوئی نظام نہیں تھا, تو یہ مینٹیننس کا ہم نے آغاز کیا, اور ساتھ ہی ہم اس کو بھی کراچی سے 796 کلومیٹر کی جو شاہراہ بن رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. پہلا سیکشن اس کا جو کوئٹہ میں آتا ہے, بلوچستان میں آتا ہے, اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. اور اگلے 2 فیزز جو ہے, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے, تو کراچی تک یہ 796 کلومیٹر کی سڑک بھی ہم اس کو بنائیں گے. پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی, میں نہیں کہہ رہا کہ جب ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اور دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبہ تھا, آپ کو پتہ ہے, تو اس کے بعد جو ریفارمز آئے پوری دنیا نے, پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا. جہاں تک گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ کا تعلق ہے, پرسوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا وہ ان کی سپیچ کا 10-20 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا کسی نے کیا تھا, اور اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی, تو میرے خیال سے وہ وضاحت ہی کر رہا میں بیٹھا ہوں آرام سے. جمال صدیقی صاحب شروع کر لیتے ہیں, ساروں کی جواب دوں گا. مراد سعید صاحب, آپ کے اپنا مراد علی شاہ نے یہاں پر راشن دینے کا جو اعلان آپ نے بتایا کہ پورا یہ شخص کا ایک وعدہ آپ نے بھی کیا تھا عوام کے ساتھ کہ جب عمران خان آئیں گے وزیر اعظم بنیں گے تو 200 ارب روپے ڈالر آئیں گے اور ہم سب کے منہ پہ مارتے جائیں گے. وہ 200 ارب تو نہیں ہے, لیکن پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ IMF کی ایک کالونی بن گئی ہے. ہر بندہ تقریباً 200% سے زیادہ مقبوض ہو چکا ہے. کرپشن, ادویات, کورونا کے ادویات میں کرپشن ہوئی, اور دیگر جو پوسٹ آفس کے معاملات ہیں اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا. کیا ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے اور آپ کے والد نے شاید وہاں سے وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ بے شرمی ان لوگوں سے سنتا ہوں کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ زرداری نے لوٹا. زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے لوٹا, پوچھ رہے کہ مراد کیوں نہیں لے کے آیا. زرداری بھی مان رہا ہے کہ آپ نے لوٹا, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹا. تو میری 20 منٹ کی تقریر ہے پوری, اس کو سنیے گا. آج تک کسی نے وہ پوری نہیں چلائی. نمبر 1 کہ زرداری نے بھی لوٹا, بالکل میں مانتا ہوں. نواز شریف نے بھی لوٹا. سویس بینک میں کس کے اکاؤنٹس ہیں, سرے محل کس کا ہے, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں, لیکن بے شرمی دیکھیے, ہمیں کہہ رہے کہ آپ نہیں لے کے رہے. تو آپ تو دوائی لینے گئے تھے لندن, آج تک واپس نہیں آئے. آپ کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور وہ سب کریں گے. دوسری بات یہ کہ میرے والے سے آپ نے سوال کیا, تو اس کا تو اتنا مطلب ہے کہ کورٹ گیا تھا, کورٹ میں پیکیج جیت گیا تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ ان کی دونوں جماعتوں کی یہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلاول کی طرح اور دوسرے جو نواز شریف ہے وہ خود کرپٹ ہے تو دوسروں کو بھی اسی طرح ثابت کر دے. اس طرح ممکن نہیں ہے. چور جو ہے وہ پوری پاکستان کو پتہ ہے, سند یافتہ چور ہے.
اور تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی جماعت ہے جو صادق اور امین سرٹیفائیڈ ہے. جس طرح وہ سند یافتہ چور اور ڈاکو ہے, اس طرح ہمارا لیڈر سند یافتہ صادق اور امین ہے اور ہم ان کے کارکنان ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پوسٹ آفس کا سوال کیا, سوال تو نہیں تھا لیکن ذکر کیا, تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ جب ہم نے ذمہ داری سنبھالی 62 ارب کا خسارہ تھا اور ہمارا بجٹ تھا 26 ارب, ہماری آمدن تھی 10 ارب, اخراجات تھے 26 ارب, 16 ارب کا ہر سال خسارہ بڑھ رہا تھا. یہ پہلا سال ہے کہ پہلے 3 سالوں میں ہم نے 15 ارب اس کا ریونیو بڑھایا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا سال ہے جس میں ہمارے اخراجات سے ہماری آمدن بڑھ گئی. مطلب عمران خان کی حکومت نے ایک اور ادارہ بھی ریفارم کی طرف بڑھایا. پھر اس کے ساتھ جو آپ کا ایک اور سوال تھا وہ تو پیپل پارٹی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے, تو اس سوالوں کے تو آپ کے جواب ہو ہی نہیں سکتے. اچھا مفتی صاحب, یہ سوال ہے میرا, 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول زرداری صاحب ایک وصیت کی بنیاد پہ پارٹی کے چیئرمین بنے, تو کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ کم از کم کوئی وصیت کی بنیاد پہ چیئرمین نہ بنے انتخابات ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ سندھ میں بہت سارے مسائل ہیں, کراچی میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں بل کو لے کر بھی, تو کیا آپ یہاں پر کوئی گورنر راج کوئی نافذ کرنے جائیں گے, کوئی وفاق مداخلت کر کے کوئی مسئلہ حل کرے گا کہ نہیں؟ دیکھیے ہماری یہاں پہ سینی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے اراکین اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہی ہے اور اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور جو بھی اقدامات آئین میں ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ظلم ہے جو بلدیات کا انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہوا ہے, وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ وصیت کا, تو ظاہری سی بات ہے یہ مطلب ہماری یہ حالت ہے, کوئی غلام تھوڑی ہے, غلام تھوڑی ہے یہ لوگ کہ یہ بڑے بڑے خود کو لیڈر کہتے ہیں, وہ قطار میں اور ہاتھ یہاں پہ رکھ کے ان کے عدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک پرچی لہرا کے آ گیا کہتے کہ کل سے میں آپ کا لیڈر ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لیڈر ہے, اس کو لیڈر کہتا ہوں. تو یہ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا. آپ پرچی پہ آئے ہو, 3 نسلوں سے حکومت ہے, سندھ کی چیزوں کا حساب تو ساری کریں. آپ یہاں سندھ میں بیٹھے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سندھ کے لوگوں کی ایک بڑی پرانی شکایت رہی ہے کہ پنجاب اور ارسا ان کا جو زرعی پانی ہے وہ روک رہا ہے. حالیہ دنوں میں ابھی پنجاب نے 1-2 منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے ہیں, ایک گریٹر تھل کینال 2 فیز 2 اور دوسرا جلال پور کینال. اس پہ نہ صرف پیپلز پارٹی لیکن یہاں جو آپ کے وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں جس میں GDA اور MQM, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں سپورٹ کیا ہے. ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ دونوں جو متنازع منصوبے ہیں ان کو روکا جائے. تو یہ سندھ کے خلاف ناانصافی کیوں ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز یہ کہ اس کے تفصیلی جواب اس کا, اور یہ اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا تھا, یہ تو ہمارے جو واٹر ریسورسز کی جو وزارت ہے انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا. لیکن کون تھا جن کی ساری آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی تھی کہ یہ نہ صرف دوائیاں چوری کرتے ہیں, اور آپ نے ابھی کویت کا کہا, کویت میں تو ویکسین بھی ہم نے پرووائڈ کی تھی, ماسک بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے, سینیٹائزر بھی ہم نے پرووائڈ کیے تھے, کرونا ریلیف کا جو سارا جو جن کو فنڈ تھا وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا تھا, جنہوں نے راشن کا وعدہ کیا کسی کو کچھ نہیں دیا ان کا حساب وہ بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیا تھا. میں آپ کا جواب دینا بھول گیا تھا, وہ تمام چیزیں ہم نے کو پرووائڈ کی تھی. اور یہ بھی دیکھیں یہ تو سیلاب زدگان کا بھی سارا پیسہ کھا گئے تھے, زلزلے کا بھی پیسہ کھا گئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت میں یہ کرونا میں نہیں تھے, ورنہ کیا ہوتا, پینشن بھی سارا یہ کھا گئے. لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتے تو کیا ویکسین بھی آپ کو کمیشن پہ لگانی پڑتی. یہ تو ان کی حالت ہے. تو واٹر ریسورس منسٹری نے اس کا پورا جواب دیا ہے. ہاں مجھے اتنا علم ہے کہ انہی میں سے کوئی وڈیرا کس طرح اپنے لیے پانی بھی چوری کرتا ہے, تو بھی ہم نے دیکھا. اور M9 کا جو آپ کا سوال ہے, M9 کا جو آپ کا سوال ہے موٹر وے کا, اس کا سوال تھوڑا سا سن لیجیے. سوال یہ ہے کہ سوال یہ تھا میرا کہ کراچی حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس پہ ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے اس وقت 290 روپے, آپ جائیں 290 آئیں 290. اچھا جو ایکسٹرا لین تھی ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے, تو کوئی متبادل راستہ نہیں ہے. فوڈ بھی اب اس پہ شروع ہو گئی ہے. تو کاٹھور اور اس اطراف کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑا پریشان ہو رہے ہیں اس ٹیکس سے. غریب آدمی تو نہیں دے سکتا ہے. FWO سے کبھی 3 سالوں میں وفاق نے اس حوالے سے بات کی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ٹول ٹیکس کا جہاں تک ذکر ہے, تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے پاس 118 ٹوٹل ٹول پلازے آتے ہیں, اور پچھلے 3.5 سالوں میں ایک بھی ٹول پلازے کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس نہیں بڑھا جو NHA کے انڈر آتے ہیں. اور لیکن
NHA نے 87 ارب آمدن ضرور بڑھائی ہے اپنے ریفارمز کر کے. دوسرا یہ کہ M9 کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے 2015 کا جو 20 سال کے لیے ایگریمنٹ ہے, 2015 میں 20 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوا تھا کیونکہ انہوں نے یہ سڑک بنائی اور ان کے پاس ٹول کلیکشن سے ہی انہوں نے یہ پیسے پورے کرنے تھے, تو یہ 2015 کا ایگریمنٹ ہے. تیسرا یہ کہ M9 کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے کہ باقی اگر ہم موٹر ویز دیکھیں اور M9 دیکھیں تو فرق کیوں ہے. اگر سندھ کے لوگ محرومی کا سوال کرتے ہیں تو مناسب کرتے ہیں, اگر سندھ کے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا چھوٹے صوبے یہ بات کرتے ہیں, تو وہ آپ کو اس لیے حقیقت لگتی ہے کہ آپ کی ایک M9 اس کی مثال ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ 2015 میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تھرو تھا, ہماری حکومت نہیں تھی, کوئی ٹول ٹیکس تحریک انصاف کی حکومت نے بھی نہیں بڑھایا. اور تیسرا یہ کہ اس کو موٹر وے کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے تھرو سندھ حکومت سے ہم رابطے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رائٹ آف وے جو ابھی تک حوالے نہیں کیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے وہ حوالے کیا جائے تاکہ اس کی بھی فینسنگ ہو اور یہ بھی باقی طرح ہم بہتر کر کے باقی صوبوں کی طرح جو موٹر ویز ہے اس طرح اس کو بنایا جا سکے. میں پھر ریپیٹ کر دوں, پہلا موٹر وے سندھ کو انشاءاللہ عمران خان کی حکومت دینے جا رہی ہے اور جلد آپ اس کا اوپر کام کا آغاز کریں. یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی بتایا براہ راست تمام تو بجلی گیس پیٹرول ان سے متاثر ہوتے ہیں, خاص طور پہ بھی اسٹاک بھی کریش ہو گیا, تو کیا یہ اقدامات جو تھے کیا یہ بھی